अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में को इंतखाबात में वोट का हक़ होना चाहिए, ये बहस कई सालों से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में आम ख्याल यही है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद, बाज़ लोग कहते हैं कि 90-95% तादाद इमरान खान के साथ है। उसने पिछले साल इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ दिया, मगर मौजूदा हुकूमत ने 3 माह कबल नई तरमीम करके इसे एक तरह से ख़त्म ही कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इन तरमीम को अदालत में चैलेंज किया, तो रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा दिए। आज एक अहम पेशरफ्त हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये एतराज़ात ख़त्म करते हुए दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। आज जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एतराज़ात पर समाअत की और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक़ मफाद आम्मा और बुनियादी इंसानी हुकूक़ का मामला करार दिया। आज समाअत के दौरान शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के ख़दशात को बुनियाद बनाकर समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म किया गया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के ख़दशात को दूर करना लाजिम है, मगर इसे बुनियाद बनाकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से 1-1 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं, जबकि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी सालाना 30 अरब डॉलर भेजते हैं, जिन्हें कहा गया है कि आप वोट नहीं दे सकते, वोट डालना है तो टिकट लेके पाकिस्तान आओ। इस मौके पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी तो बगैर किसी शर्त के 30 अरब डॉलर भेज रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा असम्बली बुनियादी हुकूक़ के हवाले से तरमीम करने की मजाज है। असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद बहुत कम है। पूरी दुनिया में हर काम में जदीद आलात इस्तेमाल होते हैं, तो वोटिंग में क्यों नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस मौके पर अहम रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात में जाली वोट धांधलियाँ तो यहाँ भी होती हैं, जिसके खिलाफ कानून मौजूद है। हादसा होने पर मोटरवे तो बंद ही कर देते। उन्होंने पूछा कि क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात कराना ही बंद कर दिए जाएंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन धांधली रोकने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करता। बहरहाल ये बहुत ठोस इब्तदा हुई है, ये बहुत ज़रूरी केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बहुत इसमें इंटरेस्ट है, उनका वैसे भी एक इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी जो कि अपने खून पसीने की कमाई हमारे साथ शेयर करते हैं, अपने पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत लगाव रखते हैं, 100% पाकिस्तानी हैं, मगर हमारा इसरार कि हम इन्हें वोट का हक़ नहीं देंगे, यकीनी तौर पे ये बड़ी ज़्यादती है। और इस ज़्यादती का इजहार आज इस अहम केस की समाअत के दौरान इब्तदाई रिमार्क्स में भी हमने देखा। इस पर एक बार फिर हम बात करेंगे और इसके लिए बहुत ही मुस्तनद शख्सियत है जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। इस मौजू पे एक से ज़्यादा बार आपसे बात हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि कौन सी ये नामुमकिन चीज़ है, कौन सा ऐसा मामला है कि जो इन समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के हवाले से माने है। बज़ाहिर इस वक्त तो ये लगता है, क्योंकि एक आम तासुर ये है कि ये बड़ी तादाद इनकी इमरान खान की हिमायती है। मौजूदा हुकूमत का तो पहला काम यह है कि इस हिमायत को किसी सूरत से इसके आगे पुल बांधा जाए, और इसीलिए उन्होंने आते ही पहले इस मामले पे कारी ज़रब लगाई। जैसे कि बेंच ने फरमाया कि हर काम का हल मौजूद होता है, और कौन से यहाँ पे 100% जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है वो बिल्कुल शफाफ कराता है कि अगर उनकी शमूलियत हो जाएगी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तो पता नहीं क्या मुसीबत हो जाएगी। गोया कि सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रही है जो कि एक आम पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है, जो कि गैर सियासी बात है। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं समझता हूँ कि फाजिल जज साहिबान के रिमार्क्स जो हैं इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा उन्हें भी गहराई में उतर के मसले को देखना होगा। उनके जो रिमार्क्स हैं और जो ख्वाहिशात हैं वो तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों की आवाज़ है, खा वो ओवरसीज़ हों या मुल्क के अंदर रहने वाले लोग हों। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट डालने का हक़ तो पहले से मौजूद है, सहूलत भी होनी चाहिए कि वो बाहर रहते हुए वोट डालें। लेकिन मसला टेक्निकल है कामरान साहब। आपको मालूम है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले भी एक टास्क फोर्स तश्कील दी थी टेक्निकल लोगों की। अप्रैल 2018 में
اور اس نے جو رپورٹ دی تھی 1 مہینے کے اندر، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اس وقت اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق یہ سیکیور نہیں ہوگا، نہ سیکریسی سیکیور ہوگی، نہ سیکیورٹی آف بیلٹ سیکیور ہوگا۔ اور 2021 میں پھر دوبارہ عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک اسپینش کنسلٹنٹ کو بلا کے دوبارہ کہا کہ اس کو دیکھیں۔ انہوں نے بھی اس بات پہ کو انڈورس کیا کہ ابھی اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی اتنی سیکیور نہیں ہے، اس میں ہیکنگ ہو سکتی ہے، اس پہ ہول سیل ہمارے دیکھیے کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، 8 ملین سے 10 ملین کے قریب اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ہیں، جو ٹوٹل ووٹ کا تقریباً 8 سے 10% بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی پہلے ڈیٹ مقرر ہوتی ہے، ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے، سارے ووٹ بھی اس دن کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ صاحب یہ فرمائیے دنیا گا کے گنے چنے 2-4 ملک 2018 کے مقابلے میں ٹیکنالوجی تو ہر 15 دن میں اس میں بہتری آتی ہے اور اس کے تمام اعداد و شمار ہیں۔ 2018 میں یہ بات کہی گئی، آج ہم 2022 کے اختتامی مہینوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیا دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو کہ قابل عبور نہیں ہے، جو کہ دسترس میں نہیں آ سکتا ٹیکنالوجی کے؟ اگر ول ہو تو وہ اس کو کیوں نہیں گرفت میں لایا جا سکتا؟ تو یہ بتائیے کہ اس کے حوالے سے اس عذر کے تحت جو کہ ہضم نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی کلیدی آبادی کو پاکستان کی، جو پاکستانیوں کی جو ہے اس کو ووٹ کا حق نہ دینا اور اس پہ اصرار رہنا، اس میں کیا بالکل سیاست نہیں ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ یہ عمران خان کا ووٹ ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے، تو وہ اس حوالے سے بالکل کسی صورت سے اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ اور کیا کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا جواب دہ نہیں ہے کہ وہ اتنے سالوں میں آخر اس مسئلے کا قریب از کوئی سلوشن، کوئی حل ڈھونڈ پاتا؟ کامران صاحب، حقائق یہ ہیں کہ 2017 کا جب قانون پاس ہوا تھا الیکشنز ایکٹ، تو اس وقت الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر کوئی پائلٹ پروجیکٹ کریں اور ہمیں رپورٹ پیش کریں۔ تو 2019 کی جنوری میں انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے، کچھ حلقوں کے اندر انہوں نے کام کیا تھا، اس کی رپورٹ بنا کے حکومت کو پیش کی تھی اور حکومت اسے قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کر دی تھی جنوری اور فروری اور مارچ 2019 کو۔ لیکن مجال ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اس کے اوپر کو بحث ہوئی ہو، انتظار کرتے رہے اور بالآخر یہ نومبر 2021 میں جا کے حکومت نے بغیر اس پہ بحث کیے ہوئے یہ قانون پاس کر دیا۔ تو مطلب ہے الیکشن کمیشن نے تو اپنا کام پائلٹ پروجیکٹ کا کر لیا تھا، لیکن یہ خود اس حکومت نے، سابق حکومت، اگر 18 میں آنے کے فوراً بعد یہ کام کر لیتی تو 2-3 سال میں شاید یہ ہوم ورک کمپلیٹ ہو جاتا۔ اب اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی آپ نے فرمایا، بالکل یہ چیک کرنے کی بات ہے۔ 2021 میں تو یہ اسپینش کنسلٹنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ابھی اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن اس کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اس بات کا قانوناً پابند ہے کہ وہ اس کا مسلسل جائزہ لے اور جس وقت بھی ٹیکنالوجی ان کو سیکیور دستیاب ہو یہ وہ فیسلٹی مہیا کرے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تشویشناک بات ہے کہ کسی حد تک روپے کی قدر قابو میں آ گئی تھی، ڈالر کے مقابلے میں حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، اچانک یہ معاملہ پھر بے قابو ہو گیا ہے۔ روپیہ تیزی سے ڈالر کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، ڈالر کا کیا اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی امپورٹس پہ بہت پریشر ہے کیونکہ بینکوں کے پاس ڈالر دستیاب نہیں ہے ایل سیز کو ریٹائر کرنے کے۔ اس تشویشناک بات کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ وہ روپیہ جس کی قدر کچھ عرصے پہلے بے پناہ خراب ہو گئی تھی، پھر بہتر ہو گئی تھی، پھر اچانک روپے کی بے قدری میں اچانک اضافہ ہوا ہے اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر کے حوالے سے روپیہ بے قدر ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 8 روز میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 4.5 روپے اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 21 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 218 روپے 38 پیسے میں بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 229 روپے پہ بند ہوا، لیکن یہ سب سرکاری اعداد و شمار ہیں۔
حقیقت سے شاید اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اسی لیے یہ تشویش کی بات ہے کہ آج ڈالر اوپن مارکیٹ پہ 229 روپے میں بھی نہیں مل رہا تھا. کوئی کاروبار نہیں ہو رہا تھا 229 روپے میں. ایک ہفتے پہلے تک پاکستان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی تھی اور انٹر بینک میں 16 اگست کو ڈالر 213 روپے 89 پیسے کی سطح پر آ چکا تھا، جبکہ پچھلے ماہ 28 جولائی کو ڈالر کی قدر تاریخ کی بلند ترین 239 روپے 94 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تھی. یعنی 19 روز میں ڈالر کی قدر میں 26 روپے یا 11% کمی آئی تھی اور اوپن مارکیٹ پہ بھی ڈالر 248 روپے کی بلند ترین سطح سے گر کر 16 اگست کو 208 روپے کی سطح تک پہنچ گیا تھا. یعنی اس میں 40 روپے یا 16% کمی ہو چکی تھی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ڈالر کی قدر میں کمی کی وجہ درآمدات میں کمی کو قرار دیا تھا. لیکن بہرحال یہ صورتحال پھر ریورس ہو رہی ہے اور یہ دعوے اور یہ سچویشن یقینی طور پہ تشویش کی بات ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ روپے کی قدر میں اضافہ رک چکا ہے، ڈالر کی قدر میں جو گراوٹ تھی وہ رک چکی ہے، بلکہ الٹا سفر جو ہے وہ لگتا ہے دوبارہ ہو رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ اور جتنے منہ اتنی بات ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ایکسچینج کمپنیز کو ڈالر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نے بھی رسد کو متاثر کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لگژری آئٹمز کی درآمد پر پابندی ختم ہونے سے بھی انٹر بینک میں ڈالر کی مانگ بڑھ رہی ہے، جس کا دباؤ ایکسچینج ریٹ پر پڑ رہا ہے. ڈالر کی قدر میں اضافے سے خام تیل مصنوعات سمیت LNG مزید مہنگی ہو سکتی ہے، جس سے عوام کے لیے بجلی کے بلوں سمیت تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، جس سے یقینی طور پہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر سے متعلق اور اس کی وجوہات کا جائزہ لیں گے اپنی اس خصوصی رپورٹ پہ ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 29 جولائی کے مقابلے میں 248 روپے سے کم ہو کر 12 اگست 2022 کو 208 روپے تک چلا گیا. اس کے بعد بتدریج اضافے سے ڈالر آج 229 روپے میں بھی بمشکل مل رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں کچھ روز قبل ڈالر بیچنے والے تو بہت تھے لیکن خریدار غائب. تو آخر ڈالر کہاں گیا؟ اس سوال کی کھوج سے پتہ چلا کہ حالیہ دنوں میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر اوپر جانے کی سب سے بڑی وجہ افغانستان ہے. امریکی کرنسی مختلف ذرائع سے پڑوسی ملک اسمگل ہو رہی ہے. پشاور میں ڈالر کا ریٹ تمام شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اور ڈالر پشاور کے یادگار چوک بازار میں 235 سے بھی تجاوز کر گیا ہے. افغانستان میں امریکی کرنسی کی قدر پاکستانی روپوں میں 240 روپے تک پہنچ چکی ہے اور یہ پرکشش موقع دیکھ کر اسمگلرز سرگرم ہیں. افغانستان ڈالر اسمگل ہو رہا ہے بہت بھرپور طریقے سے، کیونکہ وہاں پہ انڈیا جو ہے نا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈالر کی پاکستان سے 10 سے 15 روپے زیادہ خریداری شروع کر دیتا ہے. اسمگلرز ہیں وہ یہاں سے کیش اکٹھا کرتے ہیں، وہ پشاور جاتا ہے اور پشاور سے چند میل کے فاصلے پہ وہ تورخم بارڈر سے کراس ہو کے کابل چلا جاتا ہے. بہت سارے ذرائع سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، بائی کارز، بائی بسز، فیملی کی شکل میں، اور مختلف اس کے لوگوں نے طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی تاجر جو مال افغانستان برآمد کرتے ہیں اس کے بدلے بیشتر افغان تاجر کسٹمز کی ملی بھگت سے پاکستان سے ہی ڈالرز کا بندوبست کر لیتے ہیں. افغان ٹریڈ پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی افغان ٹریڈ پالیسی میں یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے ڈالر لے کے آتے ہیں اور ایکسپورٹ جو کرتے ہیں اور وہ بینکس میں جمع کراتے ہیں. تو ایسا ہے کہ بارڈر کے اوپر وہ فزیکل ڈالر نہیں لاتے، وہ کسٹم والوں کی ملی بھگت سے انٹری ڈلوا دیتے ہیں، لیکن ڈالر وہ یہاں پہ گرے مارکیٹ سے ہی خریدتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ڈالر کی شارٹیج ہونے کی. ایک مس پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ UAE نے 5000 درہم پر پرسن لانے کے لیے کہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ نکل آئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ 80% جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ کنیکٹنگ فلائٹس ہیں اور باقی جو 18% لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو نوکری کرتے ہیں، جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، ان کو وہ نہیں چاہیے 5000 درہم. صرف 2% لوگوں کو چاہیے جو صرف اور صرف ٹورزم کے لیے جاتے ہیں. ایکسچینج کمپنیاں ڈالر عوام سے خرید کر بینکوں کو فروخت کرتی ہیں. عموماً اس فروخت کا حجم یومیہ 25 سے 30 ملین ڈالر ہوتا ہے، لیکن رواں ہفتے اسمگلنگ کے باعث یہ حجم 2 سے 4 ملین ڈالر تک محدود رہا. انٹر بینک میں نیچے آنے والے ڈالر نے بھی اپنی روش 16 اگست 2022 کے بعد تبدیل کر لی ہے. گورنمنٹ کے بعد جب فلوز بہتر ہوئے تک گورنمنٹ نے بیسیکلی امپورٹ الاؤ کرنی شروع کری. جو بہت سارے ایسی پیمنٹس تھیں جو کانٹریکٹ پہ تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ تھیں، وہ پیمنٹس ہوئیں. اس کے بعد جو لگژری گڈس پہ سے بین ہٹایا تو وہ پیمنٹس آنا شروع ہوئیں.
تو مارکیٹ میں اس وقت چھوٹی چھوٹی پیمنٹس کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئل کی پیمنٹ کی وجہ سے ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ میں تھوڑی سی امپورٹس کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے امپورٹر کی طرف سے۔ تاجروں کے مطابق اب تک پورے ملک کے امپورٹرز کے 500 کیسز کو اسٹیٹ بینک سے منظوری ملی ہے۔ واضح رہے کہ گرین سگنل حاصل کرنے والی شپمنٹس کی انفرادی مالیت $50,000 سے کم ہے۔ سیاسی رسہ کشی کے اس دور میں جہاں عوام شدید مہنگائی سے پہلے ہی تل ملائے بیٹھے ہیں، وہاں ایک بار پھر ڈالر کا اوپر جانا خود موجودہ حکومت کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب خرم شہزاد کو، جو معاشی اور ایکسچینج ریٹ امور کے ماہر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب۔ یہ بتائیے گا آپ کے مطابق کیا وجہ ہے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں سن رہے ہیں، لیکن بہرحال کچھ ہوا ہے کہ سگنیفیکنٹ اچھی خاصی جو ہے وہ پریشر آ گیا ہے روپے پہ، اور وہ صورتحال بالکل ریورس ہو گئی ہے جو کہ 8-10 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ یہ کس چیز نے ٹریگر کیا اسے؟ جی تھینک یو ویری مچ کامران صاحب۔ دیکھیں 2-3 ریزنز ہیں، اور سب سے بڑا ریزن آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں بیہیویئرز ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اور 70 to 75% پوری دنیا کی مارکیٹس میں، چاہے وہ فارن ایکسچینج مارکیٹس ہوں، کیپٹل مارکیٹس ہوں، یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ بڑا رول پلے کرتا ہے، خاص کر جب ڈاؤن ٹرنز ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا رول تو یہ سینٹیمنٹ کا ہے کہ جی IMF کی میٹنگ کب ہو رہی ہے، کب $1.2 بلین آ رہے ہیں، کب فرینڈلی کنٹریز جو ہے وہ $3 بلین سے $4 بلین دے رہے ہیں، اور یہ گیپ کب کم ہوگا، اور ہمارے ریزروز تقریباً کوئی 12 سے 13 ارب ڈالر پہ پہنچیں گے۔ تو اس کا امپیکٹ پھر صحیح مارکیٹ میں آئے گا جب آپ کے پاس 2 سے 3 مہینے، ایٹ لیسٹ 3 مہینے کے جب آپ کے پاس امپورٹ کور ہوگا، یعنی کہ 3 مہینے کی امپورٹ کرنے کے ریزروز آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے، یہ فنڈامنٹل ایشو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ریزروز اتنے نہیں ہیں ابھی تک۔ سینٹیمنٹ یہ ہوا کہ جی IMF آن بورڈ آ گیا ہے، اور اب جو LOI سائن ہو گیا ہے، اور اب 29 تاریخ کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو کچھ حد تک انویسٹر کو کانفیڈنس ملا، اسپیکولیشن کا جو عنصر تھا وہ کم ہوا، اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر نیچے گیا، اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں زیادہ جاتا ہے اور انٹر بینک میں کم جاتا ہے، تو یہ ہوا اس مرتبہ۔ سیکنڈلی افغانستان کا ایشو بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ افغانستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اچھی خاصی ڈالرز کی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ڈالر وہاں سے لینے کا یا اسمگل پاکستان مارکیٹ میں ہونے کا میکانزم کیا ہے؟ دیکھیں روپی کا پرابلم ہے، روپی افغانستان جاتا ہے یا افغانستان میں روپی کی جو ہے وہ لیکوڈیٹی ہے، تبھی وہ ڈالر یہاں سے لے پاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں روپی کی جو سپلائی ہے نا، یعنی کہ منی سپلائی، وہ اس وقت 30% سے بھی زیادہ ہے ڈپازٹ کا، یعنی کہ بینکوں میں جتنا پیسہ رکھا ہے اس کا 30% حصہ آپ کے مارکیٹ میں لوگوں کے ہاتھوں میں روپی ہے۔ تو اتنی منی سپلائی بڑھی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ افغانستان میں روپی ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ ڈالر لے سکتے ہیں، ادروائز افغانی کرنسی تو نہیں ٹریڈ ہو سکتی ہے اس طرح سے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی میں بات کرتا ہوں، آج ہی نمبر ریلیز ہوا ہے جولائی کا۔ جولائی میں جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے آیا ہے، اس کا جو انڈیکس ہے وہ 93 پہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7% کی ہم جو ہے انڈر ویلیوڈ ہیں کرنسی، یعنی کہ 7% امپروو ہونا چاہیے۔ اور یہ اگست کا نمبر اگر آپ دیکھیں، جولائی 31 پہ جو روپی کی ڈالر کے اگینسٹ ویلیو تھی، یعنی کہ ڈالر کی جو ویلیو تھی 239 روپے تھی، یا 240 کہہ لیں آپ، وہاں سے ہم اپریشیٹ ہو کے 215 پہ آئے ہیں ڈالر کے اگینسٹ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 12% آلریڈی اپریشیٹ ہو چکے ہیں، اور ریئر کے ویلیو کے حساب سے 7% اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں پہ فیئرلی ویلیوڈ ہیں، ہمارا ڈالر کا جو ریٹ ہے یہاں پہ وہ فیئرلی ویلیوڈ ہے، تو یہ مارکیٹ اس کو اس وقت صحیح ویلیو کر رہی ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ڈالرز کا ہمیں مزید ملنا ضروری ہے تاکہ ہماری ویلیو یا تو سسٹین کرے، جو ہمارے اس وقت یہ ریزروز ہیں اس کی پوزیشن یقینی طور پہ کمفرٹیبل نہیں ہے، کیونکہ امپورٹرز جن کی اسینشیل امپورٹس ہیں اور جن کی LCs ہیں، جن کو کہ یہ فوری طور پہ ان کو نیگوشیٹ کرنا ہے، ریٹائر کرنا ہے، اور وہ ان کو ڈالرز ملتے نہیں ہیں، ان کے رسپیکٹیو بینکس ان کو وہ دے نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اوورآل ایک پریشر ہے ہمارے پاس، بالکل کمفرٹ لیول نہیں ہے۔ کہنے کو ہمارے پاس ہوں گے 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے ریزروز، بٹ سچویشن شاید اس سے برعکس ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ایک ہوا یہ ہے کہ بیچ میں آرٹیفیشلی امپورٹس کو روکا گیا، LCs کو ریٹائر کرنے سے روکا گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مارکیٹ میں یہ بات ہے کہ 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی LCs ابھی ریٹائر کرنی ہیں۔
تو دیکھیں کامران صاحب یہ آرٹیفیشلی روکنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آف کورس، کیونکہ IMF اور WTO سب کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو ہے ٹریڈ کو فری کریں تاکہ آپ کی بھی ایکسپورٹ پہ پھر باہر جو ہے وہ ڈیوٹیز نہ لگیں اور ان کو نہ روکا جائے. تو میرے خیال میں ہم یہ اپروچ نہیں اپنا سکتے کافی دنوں تک کہ جی ہم آرٹیفیشلی روک کے رکھیں. تو وہ آف کورس گورنمنٹ نے جیسے ہی اناؤنس کیا، آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دن پہلے ہی فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے اب امپورٹس کھولنے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ اب LCs بھی ریٹائر ہوں گی، نئی امپورٹس بھی ہوگی. لیکن ایک سلور لائننگ ہے جو ہمیں دیکھنی ہے، وہ ہے آئل پرائسز کا گرنا. آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ 3 سے 4 بلین ڈالرز ہمیں اگلے 3 مہینے میں مل جائیں گے، اور یہ فرینڈلی کنٹریز اور IMF کا دونوں کا پورشن ہوگا. 4 بلین ڈالرز یہاں سے ملتے ہیں، اس کے اندر کچھ پورشن یہ ہوگا کہ گیس اور آئل ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ملے گا. کامران صاحب لاسٹ ایئر کے حساب سے 21 ارب ڈالر کا ہمارا انرجی کا بل ہے امپورٹ کا صرف، اس میں 4 سے 5 ارب ڈالر کی کمی ہو سکتی ہے آئل پرائسز نیچے آنے کی وجہ سے. آئل پرائسز ایکسپیکٹڈ ہیں کہ $70 پہ آ جائیں گی. اس کی وجہ سے ہمیں ایک 20% کا ریلیف ملے گا 4 سے 5 بلین ڈالر کا. یہ اچھی خبر ہے. تھینک یو سو مچ. خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، مگر یہ اسی وقت ہوگا کہ جس میں کئی ifs ہیں، کئی بٹس ہیں. کم از کم آئل پرائسز کم ہونی شروع ہو جائیں. آئل پرائسز کم ہوں گی تو پھر ہمیں سکون مل سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلے ہمارے لیے برقرار ہیں. کمرشل بریک، ذرا نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. اب سے 6 ماہ پہلے تک کی بات ہے کہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان اور ان کی جماعت کی اور ان کی حکومت کی مقبولیت تیزی سے گھٹ رہی تھی، ملک میں مہنگائی کی وجہ سے، معاشی مصیبتوں کی وجہ سے اور حالات کی خرابی کی وجہ سے. مگر بہرحال قسمت نے پلٹا کھایا اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سے نکال جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس کی اب تردید کوئی نہیں کرتا. آج عمران خان کے کٹر سیاسی مخالفین بھی ان کی مقبولیت کے معترف ہیں، اور پاکستان کا میڈیا ہو یا عالمی میڈیا وہ اس بات کا معترف ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں. شہباز حکومت کی عمران خان کے خلاف ہر قانونی کارروائی بظاہر بیک فائر ثابت ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ اس پورے معاملے کا منفی اثر ہوتا ہے اور عمران خان کی مقبولیت پہ بڑا مثبت اثر ہو رہا ہے. دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمے نے تو عمران خان کی عالمی شہریت میں کئی گنا اضافہ کیا ہے، اور پاکستان کے سیاسی کلچر کی ستم ظریفی ہے کہ 4 ماہ پہلے تک وزارت عظمیٰ پر فائز شخص کے خلاف اب دہشت گردی کے FIR سمیت نقص امن کے 19 مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن میں 11 مقدمات میں انہوں نے ضمانت لے رکھی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے 3 ریفرنسز اور توہین عدالت سے متعلق 2 کیسز زیر سماعت ہے. یہ وہ پلندہ ہے جو کہ عمران خان کے خلاف اس وقت ہے. دہشت گردی کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت مکمل ہونے پر کل عمران خان اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہوں گے، جبکہ ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل پر بغاوت کا مقدمہ ہے. پیمرا نے عمران خان کی لائیو کوریج پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور FIA فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری کر چکی ہے. عمران خان کے نااہلی کے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر ہے، جبکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں 31 اگست کو عمران خان کو ذاتی حیثیت سے بلایا ہے، جبکہ شہباز حکومت ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بنیاد پر عمران خان کی نااہلی اور PTI کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ پر ڈیکلریشن دائر کرنے کا اصولی فیصلہ کر چکی ہے. لیکن عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے 14 روز گزرنے کے باوجود حکومت سپریم کورٹ میں جانے میں گو مگو کا شکار ہے. آج ہری پور میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے کہا حکومت عوام اور مجھ سے ڈری ہوئی ہے، اس لیے دہشت گردی سمیت مختلف مقدمات بنا رہی ہے. میں نے عمران خان نے کیا کہا جو آج مجھے دہشت گرد بنا دیا؟ کیا کہا میں نے؟ دہشت گردی کا کیس کر دیا میرے پہ. یہ جو ایک کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان نے کوئی دہشت گردی کیا، یہ اس ایک وجہ سے کر رہے ہیں، پاکستانی قوم یہ آپ کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے. جب 17 جولائی کو مار پڑی الیکشن میں تو یہ ڈر گئے سارے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، دہشت گرد بنا دیا جائے، کنٹیمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے. حیرت کی بات ہے عمران خان کے خلاف کیسز، ریفرنسز اور FIA کا پلندہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ان کی عوامی مقبولیت اور عالمی پذیرائی بڑھ رہی ہے. امریکہ، برطانیہ، یورپ اور عرب میڈیا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے FIR سمیت کیسز کی الغار کی
پرائم ٹائم میں کوریج کر رہا ہے اور عمران خان دنیا کے ہر بڑے ملک کے ہر بڑے میڈیا آؤٹلیٹ پہ اس وقت شہ سرخیوں میں موجود ہیں اور میڈیا کوریج کے اندر ان کا نام اور ان کا کام اور ان کا اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دیکھا جائے تو بظاہر عمران خان نے اپنی تقریر میں کوئی ایسی خطرناک بات تو نہیں کی تھی جس کو کہ ہم ایک عام پاکستانی دہشت گردی کہے یا اس کی بنیاد پر ان کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عالمی شہرت کے حامل اخبارات بھی اپنے تجزیوں اور تبصروں میں عمران خان کے خلاف مخلوط حکومت کے اقدامات کو سیاسی محاذرائی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے پر شہباز حکومت پر اور ان تمام حالات پہ مقتدر حلقوں کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی میڈیا پاکستان کے ہر پل بدلتے سیاسی حالات کو بغور دیکھ رہا ہے۔ عمران خان حکومت کے خاتمے سے لے کر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونے تک پاکستانی سیاست پر بین الاقوامی میڈیا کی گہری نظر ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تجزیہ دیا کہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد بھی عمران خان کی کرشماتی شخصیت خود کو اور اپنی پارٹی کو پاکستانی سیاست کے مرکز میں رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس سے قبل ایسی عوامی مقبولیت صرف پاکستانی مذہبی رہنماؤں کو حاصل رہی ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے لکھا ہے کہ حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی سے پاکستان کے اثاثوں اور پاکستانی بانڈز کو زبردست جھٹکا لگا، جس کے ساتھ ملکی کرنسی اور اسٹاک بھی متاثر ہوئے۔ کولمبیا اسکول آف جرنلزم کے مطابق ہفتے کے روز عمران خان نے ایک احتجاجی ریلی میں پولیس افسران اور شہباز گل کا کیس سننے والی جج کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دیا۔ اگلے دن ہی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ وائس آف امریکہ نے تحریر کیا کہ حکومتی اقدامات سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مبصرین کراچی کے انتخابات میں کامیابی اور گزشتہ روز عمران خان کی گرفتاری کی اطلاعات کے بعد سامنے آنے والے عوامی رد عمل کو سابق وزیر اعظم کے بیانیے کی مضبوطی اور بڑھتی ہوئی مقبولیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیس کے مطابق ولسن سینٹر میں پاکستانی امور کے ماہر مائیکل کیگلمین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرتی ہے وہ الٹا انہیں مضبوط بنائے گی۔ حکومتی جابرانہ پالیسیاں عمران خان کو قوت بخشتی ہیں اور انہیں عوامی غصے کو استعمال کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ ٹائمز میگزین نے شائع کیا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان پر میڈیا پابندیاں کتنی مؤثر ہوں گی، کیونکہ عمران خان کے صرف ٹویٹر اکاؤنٹ پر 1.70 کروڑ سے زائد فالوورز موجود ہیں، جو پاکستان کے کسی بھی بڑے نیوز شو کی ریٹنگ سے زیادہ ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق عمران خان کو اپریل میں عدم اعتماد کے نتیجے میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک اتحادی حکومت کو اقتدار میں لایا گیا، لیکن سابق کرکٹر کی مقبولیت میں ان کے نکالے جانے کے بعد زبردست اضافہ ہوا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں متزلزل مخلوط حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت انتخابات کرانے کے خلاف ہے، کیونکہ اس وقت معیشت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر کل انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں بہت کم شک موجود ہے کہ عمران خان ہی حکومت بنائیں گے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تحریر کیا کہ سابق کرکٹ اسٹار نے اپنی مضبوط سیاسی بنیاد کو برقرار رکھا اور بلدیاتی انتخابات میں زور پکڑا۔ اس کے برعکس عمران خان کی جگہ لینے والے وزیر اعظم شہباز شریف کو سنگین معاشی بحران سے نمٹنے میں بہت کم کامیابی ملی ہے، جبکہ اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ بلا شبہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ عمران خان جو کہتے ہیں وہ منٹوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ مخلوط حکومت کی مبینہ جابرانہ پالیسیز عمران خان کے بیانیوں کو مزید پھیلا رہی ہیں اور پوری دنیا میں اس عمل پر عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کل جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انتونیو گوتریز جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں، عمران خان پر دہشت گردی کے الزامات سے آگاہ ہے اور انہوں نے انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے کہی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کی عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونے کی خبر کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی عمران خان کا ہیش ٹیگ لگایا اور لکھا کہ حکومتی مفادات کے لیے دہشت گردی کے مقدمے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا یقیناً جس انداز کی کوریج عمران خان کو مل رہی ہے اور دے رہا ہے، یہ عمران خان کے لیے ایک قومی چیز ہے اور ان کے فالوورز کے لیے، کیونکہ اس طرح کا انٹرنیشنل میڈیا اس قسم کی پروجیکشن یقیناً ان کو مقبول سے مقبول تر بنا رہی ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کریں گے، انڈیپینڈنٹ قانونی آئینی رائے لیں گے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیسز، ایف آئی آرز، مقدمات، نوٹسز اور طلبیوں کی بھرمار، ریاستی کارروائیوں کی بھرمار، اس میں مسلسل ان کی مقبولیت میں اضافہ، مگر بہرحال یہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ پوری ریاست سابق وزیر اعظم کے خلاف ایکشن میں ہے. اسی لیے پچھلے چند دنوں کے اندر ان کے خلاف 19 ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں اور ان گنت دوسرے معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں. ان کے قریبی معتمد پہ بغاوت کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. اس پوری صورتحال پر جو بین الاقوامی میڈیا کا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا، ملک کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کا تبصرہ ہے، بہت اس پہ تشویش کا اظہار ہے. اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر صلاح الدین، ماہر آئین و قانون بھی ہیں، سابق صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ بظاہر کچھ دال میں کالا لگتا ہے جب آپ دیکھیں کہ 19 ایف آئی آر جو ہیں ایک مختصر دنوں میں جاری ہو جائے، جس میں کہ ان پر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بھی بن جائے، ان پر پابندی بھی لگ جائے ٹیلی ویژن پہ آنے کی، اور ان کے قریبی ساتھی پہ بغاوت کا مقدمہ بن جائے، اور پھر ان کے خلاف ہر طرح کے ایسے ایکشن سامنے آ جائیں جس سے کہ بظاہر حکومت کو مطلوب یہ ہے کہ ان پر تمام سیاست کے اور ہر طرح کے آئندہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے تمام امکانات ختم ہو جائے. جی کامران صاحب، دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح مقدمات کی بھرمار ہوتی ہے تو کئی مقدمات ہوتے ہیں جو بڑی سنگین نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، جن میں کوئی سیریس چارجز بھی ہوتے ہیں. کئی ہوتے ہیں جو بالکل فریولس سے نان سیریس قسم کے کیسز ہوتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے ایک براج فائر کرتے ہیں تو جو سیریس مقدمات بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک تاثر بن جاتا ہے کہ وہ نان سیریس ہیں. کہ جیسے ابھی یہ جو ان کی حالیہ دنوں میں جو تقریر ہے اس کے حوالے سے جو دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے وہ اس کے تو کوئی پیر نہیں ہے، اس کا تو کوئی کسی بھی لحاظ سے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی نہیں ہے وہ تقریر. اور اس پہ ایسے سیکشنز ٹھوسنا اس کو بالکل ایک لگتا ہے پھر ایک میلیفیڈی قسم کی کارروائی لگتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ جو ان کے خلاف توہین عدالت کی جو اب کارروائی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں تو کافی وزن ہے، کیونکہ جس قسم کی بات انہوں نے کی تو ان خاتون جج صاحبہ کے حوالے سے، تو اسی قسم کی بات پہ ماضی میں سیاسی لیڈران کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے عہدوں سے برطرف بھی کیا گیا ہے. تو وہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے، مگر دونوں کو جب کانفلیٹ کر دیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ پیور ایک کیس وکٹمائزیشن کا ہے. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی جینوئن کوئی کیس ہے. بیرسٹر صاحب یہ معاملہ نہیں ہے نا، جب آپ ان پر میڈیا پابندی لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیلی ویژن پہ آپ براہ راست نہ دکھائیں، جب آپ ان کے قریبی ساتھی پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیتے ہیں، تو محض یہ صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں بغاوت بھی ہے، اس میں میڈیا پابندی بھی ہے، اس میں اور بھی کئی معاملات ہیں. بالکل کامران صاحب، کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف اس قسم کی میڈیا کی پابندی نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک وہ لیگ ہوتا ہے، اگر کوئی غلط بات کوئی سیاسی لیڈر کر جائے تو آپ اس کو اسی وقت بلیپ کر دیتے ہیں وغیرہ، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا، اور یہ ٹرینڈ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوا. مریم نواز پہ بھی اسی قسم کی پابندی لگائی گئی، نواز شریف پہ بھی لگائی گئی. اس سے پہلے اگر بلکہ آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت کئی لوگوں نے آسمہ جہانگیر صاحبہ پہ تنقید کی تھی کہ آپ نے الطاف حسین کے اوپر اس پابندی کو آپ نے ڈیفینڈ آپ نے کیوں اس کے خلاف کیس کیا. مگر بات انہوں نے اس وقت، وہ 2012-13 کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوگا. یہ آج الطاف حسین پہ تو سب
کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان پہ پابندی لگ جائے تو ٹھیک ہے، مگر یہی پابندی پھر کل ہر مقبول سیاسی لیڈر پہ لگے گی، اس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز پہ بھی لگی، آج عمران خان پہ بھی لگ رہی ہے۔ یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اسے اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں اور سویلین سپریمیسی کی، ڈیموکریٹک رائٹس کی سب کے ساتھ مل کے بات کریں۔ تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے ساتھ میڈیا پر پابندی لگ رہی ہے، اینکر پرسنز پہ پابندی لگ رہی ہے، ایک پورا چینل بند کر دیا گیا، یعنی کہ یہ اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں تو یہ اس 4 مہینے کی حکومت کے لحاظ سے کافی ٹیریبل ریکارڈ ہے۔ کامران صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آج نہیں ہو رہی جو نئی ہو۔ یہ سب چیزیں ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں بھی دیکھی ہیں، صرف اس وقت فرق یہ تھا کہ ٹارگٹ آج اگر ٹارگٹ تحریک انصاف ہے، کا ایک پس منظر جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کو وہ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ جب پرانی بات کریں گے تو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی میڈیا پہ بڑی پابندیاں لگی ہیں، بے پناہ پابندیاں لگی ہیں، حملے ہوئے ہیں صحافیوں پر، تو اس کو بیس بنا کے یہ مسلسل سلسلہ جاری رہے۔ اور آج جو 4 مہینے میں ہو رہا ہے، اگر چینل بند ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ پچھلے بھی بند ہوا تھا، اس سے پچھلے بھی، تو یہ جاری رہنا چاہیے، تو پھر ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ کامران صاحب سرے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ یہ تنقید اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی، آج بھی ہونی چاہیے تھی۔ ہم بطور فور ایگزامپل بار ایسوسیشن کرتے ہوئے بالکل مسئلہ صرف یہ ہے کامران صاحب کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف تنقید ان چیزوں پہ، انہیں سول لبرٹیز صرف تب یاد آتی ہیں جب ان کے اوپر برا وقت آیا ہو، اور یہ ہر ہماری سیاسی جماعت کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ اور آج نیچرلی آج زیادتیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں، اور وہ ان باتوں کا اب وہ کہہ رہی ہیں کہ سول لبرٹیز کو رسپیکٹ ہونا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ان چیزوں پہ کلیکٹیولی میری بات سنیے، میں صرف سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں تو میڈیا پہ اس وقت پابندیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اظہار رائے کی آزادی پہ جو براہ راست پابندیاں لگ رہی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب چلے سیاسی جماعت کو ایک جانب رکھے، لیکن یہ میڈیا پر جو عذاب آ رہا ہے وہاں بھی کامران صاحب، یہ آپ کی برادری کا معاملہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، مگر وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر چینل کے اوپر عتاب آیا ہوا ہے تو اور چینل اس پہ یا اور صحافی اس پہ اپنا مسرت اظہار کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک چینل یا ایک جرنلسٹ، آپ درست بات نہیں کہہ رہے، ایسی نہیں ہے، مگر ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ بالکل درست بات نہیں کہہ رہے آپ، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ایک چینل اور صحافی پر پابندی لگ رہی ہے تو دوسرے صحافی اور چینل جو ہیں اس پہ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے صلاح الدین صاحب، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بات اس کی درست ہوگی مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب پہ اپلائی کرتا ہے، مگر کئی لوگوں نے ماضی میں یہ کیا، اور یہی چیزیں ہیں جو ایز اے سوسائٹی ہم سب کو بیٹھ کے اپنا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں ان کا اعتراف کر کے ایک ان لبرٹیز کو ہم سب مل کے ہی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اکیلے نہیں ڈیفینڈ کر سکتا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس کا آپ نے جیسے فرمایا اور بالکل صحیح کہا کہ مسئلے کا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تو ڈھونڈنے نہ کہ یہ کیسے اس سفر کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے یہ کیا تھا، اب انہوں نے آ کے 4 مہینے میں ان کا پرانا حساب پورا چکا دیا، وہ 4 سال میں جو کرتے رہے انہوں نے 4 مہینوں میں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، انہوں نے جو ہے وہ 20 مقدمے نہیں 200 مقدمے کرنے ہیں اور اس کو بند کر دینا ہے، چینلوں کو بند کر دینا ہے، صحافیوں کو بند کر دینا ہے، تو یہ سلسلہ تو بہت ہی ہمیں کہیں اور دیکھیں دنیا ہمارے بارے میں کیا بات کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا میں ان تمام باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں ہو گئی بھائی، اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ غلط کیا آپ نے، یہ غلط کیا، میں آپ کے خلاف مقدمہ کروں گا، وہ دہشت گردی اس پر جو ہے مقدمہ، تو یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ کوئی دوسرا ایجنڈا ہے۔
جی بالکل، دہشت گردی کا تو کوئی سر نہ پیر ہے اس چارج کا. البتہ یہ بات ہے کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی جو تقاریر ہیں، اب وہ سابق وزیر اعظم ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان میں سب سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کو یہ اب ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی خاتون جج کا اپنا نام سے وہ کہیں کہ زیبا ہم تمہارا بھی حساب لیں گے، تمہارے خلاف بھی ایکشن لیں گے. اگر ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو رول آف لا کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے، حکومت کا بھی فرض ہے اور اپوزیشن کا بھی فرض ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے نیچرلی اب دیکھیں یہی بات اگر کوئی چھوٹی اور یہ کوئی اگر چھوٹا ریلیٹیولی چھوٹے سٹیٹس کا کوئی سیاسی لیڈر اور کسی بڑے جج کے خلاف کر دیتا تو اب تک تو آلریڈی کنوکشن بھی ہو چکی ہوتی اور سارے معاملات بھی ہو چکے ہوتے. تو آپ کو بھی اپنے عہدے کا، دوسرے کی پوزیشن کا احساس کرنا چاہیے. اس قسم کی تقاریر سے اچھا بھائی صاحب ایک اور ذرا آئینی قانونی معاملہ کہ جو رولنگ آئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس پہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور ایک اور میں بہت ہی سیریس بات کر رہا ہوں جس کی بیس پر ڈیکلیریشن تیار کیا وفاقی کابینہ نے، منظوری دی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے جائیں گے اور پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے پہ اور اس پر پابندی لگانے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا. اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک تو وہ نہیں گیا ہے ڈیکلیریشن وہاں پہ، اور الیکشن کمیشن کا وہ جو رولنگز تھی اس کی بیسس پہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اسی ماحول کے اندر؟ یہ تو پوری پی ٹی آئی کو بند کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی میری وہی رائے ہے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اچھے مقدمے کو اور برے مقدمے کو دونوں کو ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر آپ دونوں کو وہی ایک رنگ دے دیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کو کالعدم قرار کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. مگر جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب نے جو ڈیکلیریشنز دی تھیں وہ غلط تھیں، وہ دانستہ طور پہ انہوں نے غلط ڈیکلیریشنز دی تھی، جو اکاؤنٹس ان کے اپنے سائن سے کھلے تھے ان اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سیریس چارجز ہیں، وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن تک بھی بات آ سکتی ہے. مگر دونوں کو جب آپ ملا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اندھا دھند فائرنگ کرنی ہے تو پھر آپ سارا ایک ایسی پکچر پورٹرے کر دیتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، نہ کہ قانون پہ مبنی کارروائی ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے دراصل پاکستان ایک بدترین تباہی کا شکار ہے. بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اندرون سندھ اور بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں بھی بے پناہ تباہی ہوئی ہے اور پاکستان کی زرعی فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یہ پاکستان کے جو خوراک کے معاملات ہیں اس کا پر ایک بہت بڑی اور کاری ضرب لگی ہے. تباہی کی خبریں ہیں اور یہ ہے اصل اس وقت پاکستان کا مسئلہ. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی پہچان ایک زرعی ملک کی ہے. اس سونی دھرتی کا 28% رقبہ زرعی اراضی پر مشتمل ہے. 40% آبادی کاشتکاری سے وابستہ ہے، لیکن ملک کے چاروں صوبوں اور خصوصاً جنوبی پنجاب سندھ میں سیلابی صورتحال سے لاکھوں ایکڑ زرعی علاقہ اور باغات زیر آب آ چکے ہیں. یہ پاکستان کے آج کا سب سے بڑا بحران ہے. جون کے پہلے ہفتے سے جاری غیر معمولی بارشوں سے کپاس، گندم، چاول اور دیگر اجناس کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اس سال مانسون کے سیزن نے پھلوں کے باغات اور سبزیوں کی کاشتکاری کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ آئندہ سیزن کی فصلوں کی کاشت بھی بحران کا شکار ہے کیونکہ نئی فصلوں کی بوائی بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، کیونکہ کھیت کھلیان کی زرعی اراضی دریاؤں اور تالابوں میں اس وقت تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت زراعت کے شعبے کو طوفانی برسات سے ہونے والے نقصانات کا درست اندازہ لگانا تو فی الحال مشکل ہے، تاہم یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ اس صورتحال سے ملک غذائی بحران میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو کہ آئی ہے، لیکن اس کی ابھی شمار اور اس کا پورا اندازہ ہو رہا ہے. ملک کی مجموعی ایکسپورٹس میں 60% حصہ ڈالنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر کو
پہلے ہی کئی سال سے کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے، مگر اس سال خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک کی کپاس کا 50% اور سندھ میں کپاس کا 80% تک اس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ٹیکسٹائل صنعت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کپاس کی کم از کم 80 لاکھ گاٹیں امپورٹ کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کا مسائل ہیں اور اس قسم کی امپورٹ کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان۔ سابقہ حکومت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں 4 لاکھ ایکڑ زمین پر کاشت چاول اور 13 لاکھ ایکڑ پر کپاس تباہ ہو گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے دالیں، ٹماٹر اور پیاز کاشت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ ٹن گندم کم پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو $3 ارب کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سندھ میں 90% کاٹن تباہ ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ 1987 میں ہمیں ورلڈ بینک نے ایک قرضہ دیا تو لیفٹ بینک ڈرین ہم نے بنائی جو خیرپور سے شروع ہوتی ہے اور سمندر میں پانی سارے سندھ کا لے کے جاتی ہے۔ اس ڈرین کو ماشاءاللہ ہم نے آباد کر لیا، اس میں زمینوں پہ قبضے کر لیے۔ سندھ کا جب بھی بارش آتی ہے لیفٹ بینک ڈرین بار بار بند ہونے کی وجہ سے، اس کی کٹائی نہ ہونے کی وجہ سے، جس طرح اربن فلڈ آتا ہے کراچی میں کہ نالے صاف نہیں ہوتے، یہ مین نالا تھا جو پورے سندھ کو جو بچاتا تھا، سمندر تک پانی لے کے جاتا تھا بدین تک، وہ جب بند ہوا ہے تو سارے کا سارا سندھ میں اس وقت تقریباً یو کین سے کوئی 4 لاکھ ایکڑ کی رائس اور 13 لاکھ ایکڑ کاٹن یہ تباہ ہو گئی ہے۔ دالیں کاشت نہیں ہو سکی، وجہ زمینیں دوبارہ پانی نکل نہیں رہا، دالیں کاشت نہیں، اس سال دالیں پاکستان میں فردر مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو ٹماٹر کی بات ہو رہی ہے یا اس کی پیاز کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ہے کہ آج کل سوئنگ تقریباً یہ اگست میں کاشت ہوتی تھی، آج کل پیاز آ جاتا تھا، وہ کاشت نہیں ہوئی، آگے جا کے فردر اس کا ڈیفیسٹ آ جائے گا۔ سو جتنی بھی ربی کی آگے کراپس تھیں وہ کاشت نہیں ہو پا رہی، اور خریف تھی وہ خریف ساری تباہ ہو گئی۔ پاکستان میں 5 ملین ٹن گندم کم پیدا ہو سکتی ہے، 5 ملین ٹن مین $3 بلین۔ سو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین میں بہت زیادہ خطرات ہیں، لہٰذا ہمیں فوڈ شارٹیج کا ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے۔ اسی طرح سے محکمہ زراعت سندھ کے مطابق صوبے میں بارشوں سے کھجور کی بھی 80% فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ صرف سندھ میں 4 لاکھ ایکڑ پر کپاس، 60,000 ایکڑ پر لگی مرچیں اور 7 لاکھ ٹن کھجور، میوہ جات، پھل اور سبزیاں بارش کی نظر ہونے سے 120 ارب روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 15 جون سے 11 اگست تک جنوبی پنجاب میں سیلاب و بارشوں سے 5,55,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہوا ہے، جبکہ 2 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی 45% آبادی براہ راست کاشتکاری سے وابستہ ہے، تاہم ریسرچ اور ٹیکنالوجی سے دوری کی وجہ سے ہمارے زرعی شعبے سے کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ پہلے ہی مسلسل گھٹ رہی تھی۔ اب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کن بارشوں نے ملکی معیشت اور غذائی ضروریات کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اصل بحران اس وقت پاکستان کا یہ ہے، یہ سیاسی چشمکش اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ثانوی حیثیت کے ہیں۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خالد کھوکر، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے کسان اتحاد کے کسانوں کی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کھوکر صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا ہمیں احاطہ دیجیے گا کہ آپ تک جو معلومات ہے کس حد تک بارشوں اور سیلاب نے پاکستان کی زراعت کو متاثر کیا ہے اب تک، اور وہ کون سے حقائق ہیں جو انڈسپیوٹڈ ہیں جو کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں زرعی حوالے سے جو اس آفت نے متاثر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ نے یہ سب سے اہم ٹاپک لیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے۔ اس وقت ٹوٹل بلوچستان ڈیزاسٹر ہے، سندھ میں ٹوٹل لاسز ہو چکے ہیں، پنجاب میں ڈی جی خان ڈویژن میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، یعنی کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے، چاول کی، پیاز کی، ٹماٹر کی، مکھی کاشت نہیں ہو سکی، جو لیٹ ہمارے پاس ملتان کے علاقے میں آم کھڑا تھا وہ خراب ہو گیا ہے، اور بہت سارا میں آپ کاشتکاروں کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا وہ کتنی تکلیف میں ہیں سیلاب والے علاقے میں، سوائے ان کے پاس اپنی جانیں بچائی ہیں، باقی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جو ان کے پاس گندم پڑی تھی وہ گئی ہے، جو مال مویشی سب کچھ چلا گیا جی اس وقت، اور حکومت کو جس طرح سپورٹ کرنا چاہیے تھا حکومت نے بھی اس طرح سپورٹ نہیں کیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جتنا ہمارا یہ زرعی سیکٹر ہے، یہ چاہے وہ جنوبی پنجاب جو کہ اس سے متاثر ہوا ہے، سندھ جو اس سے بہت شدید متاثر ہوا ہے، یا بلوچستان کے علاقے، یہ لوگ جب یہ فصلیں بوتے ہیں، یہ جب اپنی فصل کی بوائی کے بعد جب اس کو
ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ییلڈ کو، اور جب ان کے پاس یہ آتا ہے، یہ سارے عمل میں تو وہ پیسہ بورو کرتے ہیں نا نظام سے پورا، اور یہ ہر جو کاشتکار ہوتے ہیں، یہ پورا نظام ہے، یہ خود انڈر ڈیٹ ہوتا ہے اربوں روپوں کے، پھر یہ کام ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، پھر اس سے جو آمدن ہوتی ہے پھر یہ پے بیک ہوتا ہے. یہ تو ایک پورا معاملہ مزید بہت بھرپور معاشی بحران بن گیا ہے نا. جی آپ نے ہمارے حالات کا صحیح احاطہ کیا جی، آپ بالکل 100% صحیح فرما رہے ہیں. کاشتکار، چھوٹا کاشتکار تو ہر چیز ادھار پہ لیتا ہے، بڑا کاشتکار بھی، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور حکومت اس کو فوکس بھی نہیں کر رہی ایگریکلچر کو، اور پچھلی کئی دہائیوں سے اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. ہم نے نہ ریسرچ پہ خرچ کیا، ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کے GDP کا 0.18 ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. انڈیا 0.4 ہے، چائنا 0.5 ہے، برازیل 1.75 اس وقت کی جو بحران کی صورتحال ہے، اگر ہم اس کو ذرا زیادہ ایکسپلین کریں تو وہ بتائیے نا کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی، اس وقت میں عرض کروں کہ اس وقت گندم کی شارٹیج آ گئی ہے، اور اگلے سال گندم کاشت کرنے میں بہت بڑے پرابلم ہے. سب سے بڑا پرابلم کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یعنی کہ DAP اگر 14,000 روپے کی کاشتکار کیسے خریدے گا. بجلی کا یونٹ آپ سن کے حیران ہوں گے، آج ہمارے یونٹ کا ریٹ ہے کسی کو 40 روپے، کسی کو 100 روپے، کسی کو 200 روپے یونٹ اس مہینے کا پڑا ہے جی. یعنی ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، کاسٹ آف پروڈکشن ہر لحاظ سے بڑھ گئی، لیبر چارجز بڑھ گئے، پھر تباہی مچ گئی. کاشتکار کے پاس تو جو کچھ تھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا یا پانی کی بارش کی نظر ہو گیا. اب کاشتکار کے پاس صاحب یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کپاس جو ہے وہ اس طرح بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے. یہ بھی ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ سندھ میں تو تقریباً 85% 90% جو کپاس کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. جنوبی پنجاب میں بھی بہت بڑے ایریا پہ نقصان ہوا ہے. یہ کاٹن کا کیا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیں جی، میں نے کاٹن ساری وزٹ کیا کیونکہ میں کاٹن گروور ہوں جی. سندھ میں کاٹن تقریباً 80 سے 90% تباہ ہو گئی ہے. اسی طرح پنجاب میں موسٹلی کپاس تباہ ہوئے، بڑے کم لوگوں کے پاس جو اچھے فارمر تھے انہوں نے اپنی کپاس کو بچایا جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا تھا، ہم نے 2014 میں ہماری جو تھی 1 کروڑ تقریباً 44 لاکھ تھی، اور اس دفعہ میرے خیال میں ہم 40 سے 50 لاکھ بیل سے اوپر نہیں جا سکتے. باقی ہمیں سب باہر سے 70-80 لاکھ بیل باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، جس پہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا. اسی طرح گندم بھی اگلے سال 3 سے 4 بلین ڈالر کی ایکسٹرا ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ DAP فاسفورس کھادوں کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا. اور حکومت آج میں نے آپ کی دنیا نیوز پہ جو خبر پڑھی ہے وہ ہمارے لیے بالکل بجلی کی طرح گری ہے کہ جی اب IMF کے پریشر میں اب ہمارے انپورٹس کے اوپر، یعنی کہ کھاد کے اوپر اور ٹریکٹر وغیرہ کے اوپر، پیسٹیسائڈ کے اوپر GST لگایا جا رہا ہے. اگر یہ لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یقین کر لیں اس وقت ہم تمام کاشتکار احتجاج پہ ہیں. ہم نے ملتان میں زراعت کا جنازہ نکالا ہے اور دفنایا ہے اس کو، اور اگلے ماہ ہم جا کے اسلام آباد میں اس کی کلخانی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ حکومت بالکل توجہ نہیں دے رہی زراعت کے اوپر. آپ کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے، نہ تعلیم کے، اور بالکل اس کی فصل تباہ و برباد ہو چکی ہے. اچھا، اور حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں کو زراعت کے. کھوکر صاحب یہ بتائیے گا ویٹ پہ کیا اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے پاس معلومات ہے جو متاثر ہوا ہے ویٹ کا علاقہ؟ جی ویٹ تو ابھی کاشت ہونی ہے، لیکن اب دیکھیں نا بلوچستان میں یا سندھ میں جہاں پہ اسٹوروں پہ پڑی تھی باہر لگتے، وہ ساری ضائع ہو گئی ہے. لوگوں کے گھر جب چلے گئے ہیں تو گندم بھی ساتھ چلی گئی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں کمی آ گئی ہے. میرا مطلب یہی تھا کہ جو آلریڈی ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی تھی یا جو کہ اس وقت اویلیبل تھی، اس کو جو نقصان ہوا ہے، اس کو نقصان ہوا ہے جی. اور وہ بہت زیادہ سندھ میں ساری نقصان ہو گئی ہے، بلوچستان میں نقصان ہو گئی ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی DG خان کے علاقے میں یا DG خان ڈویژن میں اس کا نقصان ہوا ہے. اور آئندہ یہ بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. تو حکومت کو چاہیے، حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے مل بیٹھ کے سوچے. یہ وقت ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا، اگر اپنی ذاتی جنگوں میں، ذاتی لڑائیوں میں رہے تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے. پاکستان کی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت پاکستان اگر چلتا رہا، آپ پچھلی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری دیتا ہوں آدھے منٹ میں. اگر 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، زراعت نے اس ملک کو سہارا دیا. ایٹمی دھماکہ ہوا، پابندیاں لگی، زراعت نے سہارا دیا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت نے سہارا دیا. کووڈ 19 میں اگر لاک ڈاؤن ہوا
تو زراعت کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرا. لیکن اب جو حالات آ رہے ہیں اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی, دن رات بیٹھ پہ اس پہ کام نہ کیا گیا, گندم کاشت نہ کروائی گئی, کاشتکار کو انپوٹس میں اگر ریلیف نہ دیا گیا, ڈی اے پی اویلیبل نہ کی گئی, فاسفیٹ کھادوں کا استعمال نہ کیا گیا, بیلنس یوز آف فرٹیلائزر اگر نہ ہوا, تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں مجھے ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے, مجھے خوف آ رہا ہے اس وقت. یہ ملک میرا ہے. تو کھوکر صاحب جو اب یہ زیر آب جو پورا علاقہ آ گیا ہے, اس سے جو بوائی ہونی ہے آئندہ کے سیزن کی, جو جس فصل کی بھی, وہ کتنی متاثر ہو چکی ہے یا ہوگی؟ دیکھیں جی اس وقت سندھ, بلوچستان اور ڈی جی خان ڈویژن وہ تو 100% متاثر ہو چکے ہیں, اور ان لوگوں کے پاس تو 1 روپیہ تک نہیں ہے, کہ 1 پیسہ نہیں ہے کہ وہ آگے کاشت کر سکیں. اگر وہ پانی ختم بھی ہو جائے, پانی چلا جائے, وہ کاشت کہاں سے کریں گے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اس وقت گزارش کروں گا تمام مخیر حضرات سے, حکومت وقت سے, اپوزیشن سے, کہ خدا کے لیے یہ وقت ہے, ذاتی جنگیں چھوڑ دیں, بعد میں لڑتے رہیں آپس میں. یہ وقت ہے ان لوگوں کی سپورٹ کریں, ان کے پاس جائیں. اور اس وقت فوڈ سیکورٹی دنیا کا نمبر 1 ایشو بن گیا ہے, اور اگلے سال یہ نہ ہو کہ ہم باہر سے گندم منگوا رہے ہوں, باہر سے چینی منگوا رہے ہوں, باہر سے دالیں منگوا رہے ہوں, اور یہ ہونے والا ہے. آپ نے ذکر کیا, یہ بتائیے گا کہ بہرحال اس میں ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ گنا ہمارا بچا, اور گنے کی جو پھر جو چینی کی پیداوار ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے, اور وہ جو اس سے منسلک کاروبار والے وہ تو کہتے ہیں میں ایکسپورٹ کی اجازت دوں تاکہ ہم کچھ فورن ایکسچینج لا سکیں. گنے والے بچ گئے. دیکھیں جی اگر زیادہ ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں. باہر سے ڈالر آئیں گے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کو ایکسپورٹ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر کسی کو ون ون پوزیشن ملنی چاہیے, چاہے وہ شوگر مل ہو, چاہے کاشتکار ہو, چاہے ایپٹما, کوئی بھی انڈسٹری ہو, ون ون پوزیشن ہونی چاہیے. کاشتکار کے لیے بھی, ان کے لیے بھی. کاشتکار کو بھی گنے کا ریٹ پورا ملنا چاہیے, کیونکہ کاشتکار کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر. آپ یقین کریں کامران خان صاحب, آپ نے آج بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا ایشو یہ پولیٹکس, سیاست نہیں ہے. آج فوڈ سیکورٹی سب سے بڑا ایشو ہے. گھر میں گندم ہوگی تو کچھ کھائیں گے, اگر نہیں ہوگی تو کھانا جنگی ہوگی, لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. بہت شکریہ جناب خالد کھوکر ہمارے ساتھ تھے. پریزیڈنٹ کسان اتحاد پاکستان, اور پاکستان کی زراعت ایک بھرپور بہت بڑے بحران میں شکار ہو چکی ہے. سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے سندھ میں 80-90% کپاس تباہ ہو گئی ہے, پوری فصل. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں کپاس کو بے پناہ نقصان ہوا ہے, فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوا ہے, اور کاشتکاروں کو اربہ روپوں کا نقصان ہوا ہے. کیونکہ جب بھی یہ کام شروع ہوتا ہے, جب فصلوں کا کام شروع ہوتا ہے, یہ بوائی کا عمل, اور پھر آخر تک جو ہے یہ اس میں یہ بورو کرتے ہیں, یہ قرضے حاصل کرتے ہیں مختلف ذریعوں سے, اور پھر یہ تمام جو اس وقت کاشتکار ہے وہ بے پناہ بہت بڑے بحران سے نکل گئے ہیں. بعض کچھ کاشتکاروں کا, ان سے منسلک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کئی سالوں تک یہ نقصانات جو ہیں پورے نہیں ہوں گے. دوسری جانب بے پناہ تباہی نے آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے, رہائشی کالونیز تباہ ہو گئی ہیں, اور بے پناہ نقصان ہوا ہے. آپ کبھی سنا ہمارے کسی سیاستدان سے اس حوالے سے بات چیت یا کہیں تشویش یا کوئی یہ معاملہ؟ اس وقت تو اس کا کوئی ہماری سیاست میں صرف لڑائی کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پر اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.